बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। और सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इलेक्शन एक्ट सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया और इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी की दरखास्त भी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। ऐसे वक्त में जब मुल्क के अंदर मखसूस नशिस्तों के फैसले को आए हुए कई हफ्ते गुजर गए, हुकूमत वक्त और इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस पर अमल दरामद करवाने की बजाय इसको रोकने के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की सहूलतकारी की एक नया एक्ट लाया गया और 2/3 अक्सरियत पर क्या कब्जा करने की एक नई वारदात है। व्यूअर्स, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा और क्या मुल्क के अंदर अब एक नया आईनी और कानूनी बुरहान सर उठा रहा है, इसका हाल अहवाल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर क्या चीफ जस्टिस का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है और काजी फायज ईसा के जो इक्तदार है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसको बढ़ाने का एक अमल हुकूमत की तरफ से और इलेक्शन कमीशन की तरफ से दायर करके इस दरखास्त को पूरे का पूरा जो है कंट्रोवर्शियल बनाया गया। व्यूअर्स, इसकी मुकम्मल तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर हुकूमत की नई वारदात है जी, बुशरा बीबी की गिरफ्तारी क्यों डाली गई और प्रोसिक्यूशन की बदनीयती अदालत में पकड़ी गई है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने प्रोसिक्यूशन को मुखातिब करते हुए बुशरा बीबी के हवाले से क्या इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए और अब 9 मई का जो बयानिया है क्या वो एक और अदालत से उड़ने के लिए तैयार है। और फिर इलेक्शन चोरी शुदा थे, साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने इसके ऊपर मोहर लगा दी है। इसकी तफसील भी शामिल करेंगे व्यूअर्स आज की इस नशिस्त में। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है। बैरिस्टर गौहर ने सलमान अकरम राजा के जरिए दरखास्त दायर करवाई है जी, और ये फैसला किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन था इस पर अमल दरामद नहीं किया गया। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें जिस तरह से दूसरी जमातों को दी और अब इसको रोकने की इस्तदा इस दरखास्त के अंदर की गई है। इलेक्शन एक्ट कलअदम करार देने की इस्तदा भी की गई है और ये कहा गया कि मखसूस नशिस्तों की हकदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट को गैर आइनी गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की गई है। व्यूअर्स, बैरिस्टर गौहर और अली मोहम्मद खान ने इसे कल चैलेंज करने का ऐलान किया था और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने भी मीडिया से बात करते हुए इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल गलत और गैर मुनसिफाना करार दिया। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की भोंडी कोशिश करार दी गई और हम इस कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। इस एक्ट को हर जगह चैलेंज करेंगे, ये कानून और आइन के बिल्कुल मुतसादिम है, ये कहना है उमर अयूब साहब का। अच्छा, अब जो उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से बात की है मैं आपको आगे चलकर बताता हूं, लेकिन एक चीज़ जो कोशिश की गई है, अगर आप इस एक्ट को उठाकर देखें तो इसमें कहा गया कि कोई ऐसा फैसला हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जो आइन से मुतसादिम हो उसके ऊपर अमल नहीं किया जाएगा और इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि ऐसे किसी भी फैसले को ना माने। और ये एक रास्ता हो सकता है आगे बढ़ने का काजी साहब की एक्सटेंशन की तरफ, और एक नई गेम जो है वो खेली जा रही है क्योंकि 2/3 अक्सरियत मिलेगी आपको, पार्लिमान के अंदर 2/3 अक्सरियत मौजूद होगी। मखसूस नशिस्तें, इसका मतलब है कि इनको मिल जाएंगी और जब मखसूस नशिस्तें इनको मिलेंगी तो फिर वो अपनी मर्जी की कानून साजी भी कर सकते हैं। उमर अयूब साहब ने सवाबी जलसे के हवाले से कुछ बातें कही हैं। वो ये कहते हैं कि सवाबी में पीटीए का जलसा सबने देखा, हमारे किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, मुल्क में ताज़ा इलेक्शन हमारा वाहिद मुतालबा है, हमारा चुराया हुआ मैंडेट वापस किया जाए और पाकिस्तान नए इलेक्शन की ताकत रखता है। जब आपके पास उमर अयूब साहब इतनी बड़ी जमात और इतना बड़ा जलसा और जो पिक्चर्स वहाँ से आई जिसको रोकने के लिए पाकिस्तान के मीडिया को, पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं उनको, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों को जिस तरह इस्तेमाल किया गया, कैमरा को इस्तेमाल किया जाता है, अदालतों से सहूलतकारी करवाई जाती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो खेल खेल रहा है, तो क्या किसी को ये गवारा होगा कि एक ऐसी जमात जिसकी स्ट्रीट पावर बढ़ रही है, जिसके जलसे पहले से ज़्यादा बड़े हैं, लोग गम और गुस्से का इजहार करते हैं, जिस कौम ने जो बर्बरियत 9 मई के बाद देखी गई, क्रैकडाउन किया गया, पाकिस्तान के अंदर एक सियासी जमात को ख़त्म करने की कोशिश की गई, आवाम ने खामोश इनकलाब से इन तमाम ताकतों को घर भेजा और अब व्यूअर्स यही वो खामोश इनकलाब है जो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। ये खौफ है जब पाकिस्तान में ऐसे मनाजिर होंगे तो क्या ताकतें आपसे बात करेंगी। इनको मालूम है कि अगर
ہم نے یہ حکومت مذاکرات کے لیے ٹیبل پر آ گئے تو یہ حکومت ہمارے پاس نہیں رہے گی، عمران خان کے پاس جائے گی۔ اگر انہیں ان کا حق دے دیا گیا تو پھر وہ پاکستان کی حکومت میں آ کر ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ یہ ایک خوف کی ایک جنگ ہے۔ پہلے میں کہتا تھا کہ یہ انا کی جنگ ہے، یہ انا کی جنگ نہیں ہے، بلکہ اب یہ خوف کی جنگ بن گئی ہے، اور اس میں سروائیول کے لیے دونوں طرف سے جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ عمران خان کی جماعت مخصوص نشستیں، آئین میں 2/3 اکثریت لے کر ترمیم کرنے کی باتیں، یہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں نہیں کر رہی، بلکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پاکستان کی پراکسیز کو یہ کہا گیا کہ آئینی ترمیم آپ کو ہر صورت کرنی ہے تاکہ چیف جسٹس صاحب اپنی کرسی پر بیٹھے رہیں۔ اور دوسری طرف اگر ویورز آپ نے دیکھا ہونا تو قاضی صاحب کا ایک امیج بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 31,000 ایکڑ اراضی انہوں نے یوم پاکستان یوم آزادی کے دن جو ہے وہ پاکستان کی قوم کو تحفہ دینے کے لیے کہا، اور ایک پبلک ان کی جو پرسیپشن ہے اسے ٹھیک کرنے کے لیے سب کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ مجھے تو اس میں یہی لگتا ہے، اس کے علاوہ 31,000 ایکڑ اراضی جو یہ دے رہے ہیں ریاست پاکستان کو، مجھے اس کے پیچھے اور کوئی منطق نظر نہیں آتی۔ اگر میں غلط ہوں تو آپ اس کے اوپر کمنٹ جو ہے وہ ضرور کر سکتے ہیں۔ اور ویورز، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے درخواست دائر کی گئی ہے، اس میں 12 جولائی کے فیصلے پر نظر ثانی کی استدعا کی گئی ہے۔ انصاف کے تقاضوں کے لیے سپریم کورٹ 12 جولائی فیصلے پر غور کرے، یہ استدعا ہے۔ سپریم کورٹ 12 جولائی کا مخصوص نشستوں کا فیصلہ واپس لے، یہ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری جو ہے وہ سر انجام دی۔ الیکشن کمیشن نے کسی قانونی اور عدالتی فیصلے کی غلط تشریح نہیں کی گئی، جیسا کہ فیصلے کے اندر ججز کی طرف سے لکھا گیا کہ اگر ہم ایک فیصلہ جماعت کے حوالے سے دیتے ہیں تو آپ نے اس کی غلط تشریح کر کے پاکستان تحریک انصاف سے اس کے بلے کا نشان چھینا۔ اسی مدعے کو اب سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل میں اٹھایا گیا۔ مخصوص نشستوں کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے جو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے عدالتی فیصلے پر منو ان عمل کیا، اور سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے آئین کے آرٹیکل 218 میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ جو مداخلت کا معاملہ ہے کہ ہم ایک سیپریٹ اینٹی ہیں، آئین کی غلط تشریح پر معاملہ آئینی ادارے کو ریمانڈ کیا جانا چاہیے تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو فیصلہ کیا، آپ ہمیں یہ کہتے کہ جاؤ جا کر دوبارہ اس کی تشریح کرو اور فیصلہ لے کر آؤ، لیکن آپ کس طرح سے آئین کی دوبارہ سے تشریح کر سکتے ہیں؟ اچھا، یہاں پر ایک چیز جسے جان بوجھ کر دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ہے 9 مئی کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان جس طرح سے جو ملک کے اندر حالات بنے اور ایک پارٹی کو پابندی لگا دی گئی، یہ غیر اعلانیہ پابندی تھی لیکن پابندی لگا دی گئی، یعنی ڈاکومنٹس کے اندر یا کہیں اس کے پابندی کا ذکر نہیں ہے لیکن پابندی تھی، اور پابندی اس طرح لگی، پریس کانفرنسز پورے ملک کے اندر ہو رہی تھی، جو پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لے کر میدان میں آتا تھا آپ فیملیز کو بھی نہیں بخشتے اور آپ ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ اب جب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ معاملہ جاتا ہے تو وہاں پر آپ یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو غلط تشریح نہیں کی، آپ ان حالات کو بھول گئے جو کنفیوژن اس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے اپنے اعلامیوں کے ذریعے جاری کی، اور یہ کریٹ کی گئی کنفیوژن جان بوجھ کر کہ یہ آزاد رہیں گے، یہ آزاد نہیں ہے، ان کے پاس سنی اتحاد کونسل میں جانے کے آپشنز ہیں۔ یہ آپشنز پاکستان کے میڈیا پر ڈسکس کیے جا رہے تھے، کیونکہ ایک غلط تشریح کر کے، ایک کنفیوژن کریٹ کر کے پاکستان تحریک انصاف کو تتر بتر کرنے کی کوشش کی۔ اور آج آپ یہ کہتے ہیں کہ آئین میں تو یہ لکھا ہوا ہے، سرکار آئین میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ ایک جماعت کے کاغذ چھینے جا رہے ہوں اور آپ اپنا کردار ادا نہ کریں۔ اور مجھے آج بھی راجہ بشارت صاحب کا وہ ویژول میری آنکھوں کے آگے جب میں یہ بات کرتا ہوں وہ سامنے آ جاتا ہے، جب ایک شخص ان کی فائل چھینتا ہے اور چھپا کر اپنی جیکٹ کے اندر دروازے کی طرف لپکتا ہے، اور جب اسے پکڑا گیا اور پوچھا گیا تو اس کے پاس جواب نہیں تھا، اور پھر کچھ لوگ آئے اور وہ اسے چھڑا کر لے گئے۔ ہم نے ریٹرننگ افسران کے دفاتر کے باہر بہت کچھ ایسا ہوتے ہوئے دیکھا، تو کیا آپ نے وہ تمام جو ایک ٹائم لائن ہے ایونٹس کی جس میں آپ سہولت کار تھے، کیا آپ انہیں بھول گئے؟ سپریم کورٹ پاکستان کے ججز نے اسے بنیاد بناتے ہوئے جو ڈسکرپنسیز تھی الیکشن کے اندر، یہ فیصلہ جو ہے وہ دیا، جسے اب نظر ثانی میں چیلنج کرنے کا باقاعدہ طور پہ کہا گیا۔ ویورز، یہ بھی ایک عجیب بات ہے، اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو اعلامیہ آیا اور جو باتیں کی جاتی رہی، اس میں واضح موقف اپنایا گیا کہ ہم اس کو چیلنج نہیں کریں گے، اگر حکومت نے کرنا ہے تو وہ کرے، اگر کسی اور نے کرنا ہے تو کرے۔ لیکن آج نظر ثانی اپیل دائر کر کے باقاعدہ انہوں نے مہر لگا دی کہ وہ حکومت وقت اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی مکمل طور پر اس وقت جو ہے وہ سہولت کاری کریں، کیونکہ اگر سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس منصور صاحب آ گئے تو پھر ان کی گیم جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اب یہ بھی دیکھنا ہوگا
کہ مخصوص نشستوں کے کیس کا جو فیصلہ تھا اور الیکشن ایکٹ کے آنے کے بعد یہ کوشش کریں گے کہ جس میں لکھا کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے کسی فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا اگر وہ اس سے متصادم ہو، تو اس بنیاد پر کیا باقی جماعتوں کو یہ نشستیں اسی طرح تقسیم کی جائیں گی جس طرح پہلے کی گئی، اور کیا الیکشن کمیشن ایسا کر سکتا ہے؟ اس کی بھی آپ کو ایک ریزننگ جو ہے عدالت میں دینا پڑے گی۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو سپریم کورٹ میں سے چیلنج کیا گیا اور دوسری طرف نظر ثانی اپیل، اور انہوں نے کام یہ کیا ہے کہ اگر ہماری نظر ثانی درخواست نہیں لگ رہی، اور جس طرح 2 ججز نے فیصلے میں بھی لکھا، تو ادھر سے بھی اگر درخواست آ گئی یعنی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی، تو وہ بھی نہیں لگے گی، اور اگر لگائی گئی تو پھر ایک جواز ہوگا ان کے پاس بھی کہ جناب اس کو بھی سنیں، کیونکہ نظر ثانی اپیل جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ تو ویورز، چھٹیوں کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کھلے گی یقیناً، اور مجھے اب ملک کے اندر ایک نیا آئینی بحران جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کی جو بارز ہیں وہ کس جج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ اب بارز کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے، چونکہ جج خود سے میدان میں آ کر نہیں لڑتے، جب ان کے فیصلوں کو نہیں مانا جاتا ایک کاغذ پہ وہ فیصلہ دیتے ہیں، اور اس فیصلے کی ریٹ کس طرح سے قائم کی جائے گی ایک بنیادی سوال ہے۔ اگر الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرتا تو الیکشن کمیشن تو ایک فرد کا نام ہے نا جی، لیکن اس کے پیچھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، اور پھر اس کی سہولت کاری، اور جو ایک پارلیمنٹ کو ایک آرسنل انہوں نے بنا دیا جہاں سے بارودی مواد ایسے فیصلوں کے ذریعے ان کے حوالے کیا جاتا ہے کہ جاؤ جا کر سپریم کورٹ پر حملے کرو، اور اس وقت حملے جو ہیں وہ جاری ہیں۔ اور یہ جو نظر ثانی درخواست دائر کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، یہ ہمیں یقیناً یہ پوری پکچر جو ہے ہمارے سامنے یہ پینٹ کر رہی ہے۔ اور ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ حکومت نے اب ایک اور نئی واردات ڈال دی ہے۔ بشرا بی بی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کی فراہمی کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور تفصیلات کی فراہمی کے لیے درخواست پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کی عدالت میں سماعت ہوئی، اور چیف جسٹس عامر فاروق نے انتہائی اہم سوالات اٹھا دیے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے استفسار کیا کہ ڈی آئی جی آپریشنز راولپنڈی پیش ہوئے، اسٹیٹ کونسل عبد الرحمان صاحب عدالت کو یہ بتاتے ہیں کہ ایس ایس پی آپریشنز پیش ہوئے ہیں، اور چیف جسٹس عامر فاروق نے پھر استفسار کیا کہ کیا بشرا بی بی کو 9 مئی کے مقدمات میں گرفتار کیا گیا؟ ایس ایس پی آپریشنز راولپنڈی نے اس کا جواب دیا کہ ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ یہ حکومت کس طرح سے آئین اور قانون کا مذاق اڑا رہی ہے۔ جو کچھ بنگلہ دیش میں جس طرح سے لوگوں کا استحصال اوور دا ایئرز کیا گیا آئین اور قانون کو پس پش ڈال کر، اور ریاست کی حمایت کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ آپ جو کچھ کرتے رہے، آخرکار وہاں کی جو عوام تھی وہ بول پڑی، اور اب ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ حالات کچھ مختلف نہیں ہیں۔ جب پامالی کی بات آتی ہے، آئین شکنی کی بات آتی ہے، یہاں پر بنگلہ دیش سے زیادہ برے حالات ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں جی، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ریمارکس ہیں اس کیس کے حوالے سے کہ 1.25 سال ہو گیا، اب کہانی ختم۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک کیس میں آپ نکلتے ہیں تو آپ کو دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا جائے۔ اگر آپ کو بشرا بی بی تفتیش کے لیے مطلوب تھی تو طلب کیوں نہیں کیا گیا؟ بشرا بی بی جب گرفتار نہیں تھی تب بھی پولیس نے انہیں طلب نہیں کیا۔ بشرا بی بی کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو وہ عدالت میں لے کر آئیں۔ اگر پولیس نے ابھی تک گرفتار نہیں کیا تو اس کا مطلب اب گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ 1.25 سال تک پولیس نے تفتیش نہیں کی تو اب گرفتاری کی آپ کو کیا ضرورت پڑی؟ بشرا بی بی گرفتار ہیں، پولیس نے ان سے پھر بھی تفتیش نہیں کی۔ بشرا بی بی کا 9 مئی سے کیا تعلق ہے؟ ان کا نام ایسے ہی شامل کر دیا گیا۔ فریقین کا موقف سننے کے بعد جی عدالت نے درخواست پر سماعت جو ہے 12 اگست کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ چند اہم حقائق اس کیس سے جڑے ویورز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ راولپنڈی پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے مبینہ بیانات کی بنیاد پر 19 جنوری کو بشرا بی بی کو 9 مئی کے راولپنڈی کیسز میں ملزم نامزد کیا۔ تب سے 7 ماہ میں گرفتاری نہیں ڈالی گئی، نمبر 1۔ نمبر 2، بشرا بی بی نے انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں درخواست ضمانت قبل از گرفتاری دائر کی تو پروسیکیوشن نے اعتراض اٹھایا کسی اور مقدمے میں گرفتار دوسرے مقدمے میں ضمانت قبل از گرفتاری کیسے دائر آپ کر سکتے ہیں اور گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تیسری چیز کہ آج راولپنڈی پولیس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ ابھی تک بشرا بی بی کو گرفتار نہیں کیا گیا، مطلب ضمانت کرانے کی درخواست پر پروسیکیوشن قابل سماعت ہونے کا اعتراض اٹھا رہی تھی،
اور خود گرفتاری بھی نہیں کر رہی تھی، جس کا مطلب سادہ سا ہے کہ کسی اور کیس میں ریلیف ملے تو فوری طور پر گرفتاری جو ہے وہ ڈال دی جائے۔ حالانکہ جی عدالتیں لاہور ہائی کورٹ بار بار یہ کہہ چکی ہیں کہ ایک مقدمے میں ملزم کی گرفتاری کے بعد اس کے خلاف دیگر زیر التوا مقدمات میں اسے گرفتار جو ہے وہ تصور کیا جائے گا۔ کل ATC لاہور میں ہونے والی جو عبوری ضمانتوں کی درخواست میں بھی پولیس کا یہی موقف تھا کہ عبوری ضمانت کی مخالفت جس طرح انہوں نے کی، گرفتاری بھی نہیں ڈالی گئی۔ جب مرضی ہوگی تب گرفتاری جو ہے وہ ڈال دی جائے گی، لیکن ثبوتوں کی جب بات آتی ہے تو ان کے پاس ثبوت جو ہیں وہ موجود نہیں ہوتے۔ میں ویورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ الیکشن چوری ہوا اور سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہوا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ انتہائی اہم باتیں کہی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ملک میں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ ملک کی معیشت سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے کمزور ہوئی۔ ملک کی معیشت سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے جس نہج پر پہنچ گئی۔ جب الیکشن چوری ہو جائیں تو ملک میں سیاسی عدم استحکام آتا ہے۔ آج ملک کو سیاسی عدم استحکام جس طرح سے سامنا ہے، ہمیں استحکام کی ضرورت ہے۔ IPPs حکومت نے دعوت دے کر لگوائے، اگر پاکستانی روپیہ مزید کمزور ہوتا ہے تو بجلی کا بل مزید بڑھ جائے گا۔ IPPs حکومت پاکستان نے دعوت دے کر لگوائے ہیں، یہ زبردستی کسی نے آ کر نہیں لگائے۔ حکومت پاکستان نے معاہدے بنائے، اس پر کوئی مذاکرات نہیں ہوئے، اس کا ٹیرف بھی پاکستان کی حکومت نے ہی مقرر کیا۔ اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اگر آپ زیادہ ریٹ لگاتے ہیں، یہ آپ کے ملک کا سابق وزیر اعظم کہہ رہا ہے، تو فائدہ یہ ہونا تھا کہ اتنے تمہارے اتنے ہمارے، اور ان کو یہ معلوم تھا کہ اگر ہم نے IPP پاکستان کے اندر لگا دی تو ہمیں اربوں روپے میں اس کا پیسہ جو ملے گا، اور پھر ہم پاکستان کی عوام، حکومت بھی ہماری ہے، IPPs بھی لگ گئے، معاہدے بھی ہو گئے، تو بھائی پھر ہمیں کس نے روکنا ہے۔ اب پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں، اور سولر کے لیے حکومت پاکستان نے دنیا کا بہترین ٹیرف دیا، اس کے باوجود کوئی پاکستان میں سرمایہ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ اپنے ملک سے دشمنی مت کریں، اگر آپ کے کسی کے ساتھ ذاتی اختلافات ہیں تو علیحدہ نپٹ لیں، لیکن پاور کے نظام کے حقائق عوام کے سامنے ضرور رکھے جائیں۔ مجھے 4 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا اس ریفرنس کی پیشیوں پر آتے ہوئے، نہ نیب کا وکیل آتا ہے اور نہ ہی میرے خلاف جو ہے وہ فیصلہ آتا ہے، اور نہ ہی حق میں فیصلہ آتا ہے، کیونکہ دوبارہ انہیں نیب میں پیش آج کیا گیا، وہ گئے، ان کی پیشی تھی، لیکن دوسری طرف سے نیب جو ہے وہ کچھ نہیں کر رہی۔ ویورز، یہ عدالتیں بھی جو ہے نا، یہ ایسی عدالتیں ہیں، اٹھا کر اس کیس کو باہر پھینکیں اور یہ کہیں کہ یار ایک کیس 4 برس سے بن رہا ہے، یہ کب تک، یعنی اگلے 40 سال آپ کا چلانے کا پروگرام ہے۔ عدالتیں بھی سہولت کاری کرتی ہیں، اور عدالتیں جو اس وقت کر رہی ہیں، ماسوبہ پاکستان کے کچھ غیور غیرت مند ججز کے علاوہ ہر طرف سے ہر جج اس وقت بکا ہوا ہے، نظام بکا ہوا ہے، اور حالات کے اندر اس نظام کو جس طرح سے ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ سپریم کورٹ پاکستان کے اندر آئندہ جو محاذ لگنے جا رہا ہے، اس کا اثر پورے ملک کی سیاست پہ پڑے گا، یاد رکھیے گا۔ 11 ججز اگر اپنے فیصلے پر عمل درآمد نہ کروا سکے تو پھر آپ ایسا کریں کہ ایک بڑا سا تالا لیں اور سپریم کورٹ پاکستان کے دروازے پر لگا دیں، کیونکہ فیصلے صرف دینا یہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ ان فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کروانا بھی سب سے بڑا امتحان ہے آج کی تاریخ میں پاکستان کے اندر۔ ہم نے پاکستان کی بہت ساری، جب جو پاکستان کی عوام ہے عدالتوں میں جاتی ہیں تو بہت سارے ایسے فیصلے ہوتے ہیں، خاص طور پہ زمینوں کے، جن میں ایک پارٹی کو ریلیف دے دیا جاتا ہے قبضہ گروپوں کے خلاف، لیکن وہ فیصلوں کی جو ریٹ ہوتی ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ عدالتیں پاکستان کے اندر بہت دفعہ ایسا ہوا، بلکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، فیصلے دیتی ہیں لیکن ریاست کی ریٹ ہمیں ان فیصلوں پہ نظر نہیں آتی۔ بہت سارے ایسے مقدمات میں عدالتوں کا یہ رویہ دیکھا گیا، اور اب یہی ٹینڈنسی پاکستان کی بڑی عدالتوں میں بھی آ رہی ہے۔ 11 ججز نے تحریک انصاف کو ایک جماعت بنایا، سپریم کورٹ پاکستان کہتا ہے کہ آپ نے فیصلے کی غلط تشریح کی، الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ میں نے نہیں کی، آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر لیں۔ پاکستان سر ایسے نہیں چل سکتا، اور خدا نہ خواستہ جس طرح سے آئین اور قانون کے ذریعے پاکستان کے حالات کو آپ خراب کر رہے ہیں، مینڈیٹ چوری شدہ ایک چوروں کے حوالے کر رہے ہیں، اس کے بہت ہی سخت قسم کے نتائج آپ کو بھگتنا پڑیں گے۔ اگر آپ کے اندر اتنی کیپیبلٹیز ہوتی حکومت لینے کے بعد جس طرح آپ کو دی گئی، تو آپ معیشت کو ٹھیک کر دیتے۔ پچھلے 3 برس سے حکومت پاکستان کے اندر ایک خاص قسم کا طبقہ کر رہا ہے، خاص قسم کے خاندان کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان پچھلے 3 برسوں میں پاکستان کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوئے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اور اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔